तबारक व तआला ने वो नाम जारी कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा, मोहम्मद रखा। तो सबने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तूने बड़ा अजीब नाम रखा है, हमारे खानदान में तो कभी किसी ने इस तरह नाम नहीं रखा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि सारे जहान वाले मिलकर इसकी तारीफ करेंगे। मोहम्मद नाम का इंतखाब किया गया, अहमद नाम का इंतखाब किया गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक पूरा सिलसिला, एक पूरी कड़ी चलाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना दावत इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का नतीजा हूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का घर तामीर कर लिया तो बैतुल्लाह के साए में दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह से अल्लाह का हबीब मांगा। मांगने वाले खलीलुल्लाह थे, आमीन कहने वाले ज़बीहुल्लाह थे। जिससे मांग रहे थे वो अल्लाह था और जिसको मांगा गया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, उनको मांगा गया। फिर फरमाया, बशारत ईसा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत बन के आया, उनकी खुशखबरी बन के आया कि वो अपनी कौम को ईसा अलैहिस्सलाम खिताब करके कहते हैं, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं और मैं अपने से पहले तौरात की तस्दीक करने वाला हूं और व मुबश्शिरन, मैं तुम्हें बशारत देता हूं, बशारत देने वाला हूं ऐसे रसूल की, यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशारत ईसा, मैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत बन के आया, व रुया उम्मी, और मैं अपनी वालिदा के ख्वाब की ताबीर बन के आया। इन्नमा वुलिदतु मुतहरन, मैं पाक पैदा हुआ। इन्नमा वुलिदतु मख्तूनन, जब मैं पैदा हुआ तो मेरा खतना किया हुआ था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए निजाम चलाया, दुनिया में आते गए और पूरी कायनात में अजीम किस्म के वाक़यात और हवादिसात रूनुमा होने शुरू हो गए। इधर पैदा हुए, उधर किसरा का महल के 14 मीनार एक धमाके के साथ उड़ गए। इधर पैदा हुए, उधर ईरान और फारस की आग जो 2000 साल से जल रही थी, आपकी पैदाइश पे फौरन बुझ गई। एक यहूदी मक्के में आया तिजारत की गर्ज से, उसने लोगों से पूछा, आज की रात कोई बच्चा पैदा हुआ है? उन्होंने कहा, हाँ पैदा हुआ है। का कौन है? का अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। कहा मुझे ले चलो, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस यहूदी की नजर पड़ी तो चीख मारी, कवैलुल लिबनी इसराइल, हाय हलाकत बनी इसराइल के लिए कि आज उनसे नबुव्वत निकल गई। और ऐ कुरैश की जमात, तुम्हें मुबारक हो कि आज तुम हमसे नबुव्वत ले गए, आज तुम हमसे नबुव्वत ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया में भेजा। रबीउल अव्वल के महीने पर सबका इत्तेफाक है। तारीख कौन सी थी? तारीख में इख्तिलाफ है, कोई 2 कहता है, कोई 7 कहता है, कोई 9 रबीउल अव्वल कहता है, कोई 12 रबीउल अव्वल कहता है। लेकिन जो सबसे तरजीह के लायक कौल है वो 9 रबीउल अव्वल के कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को 22 अप्रैल को यकम जेठ को सोमवार का दिन, रात का अंधेरा वो छट रहा था, सुबह का सवेरा वो नमूदार हो रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के इमाम को, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आपकी आमद हुई, आपकी आमद हुई, कायनात महकी महकी होने लगी। एक समंदर की मछलियां दूसरे समंदर की मछलियों को जाकर मुबारकबाद पेश करने लगी कि आज कायनात का दूल्हा, आज कायनात का इमाम आ गया।
آ گیا، ساری کائنات وہ خوشیاں منا رہی تھی کہ میں نے حروف تہجی سے پوچھا کہ بتاؤ آج کون آ رہا ہے؟ تو الف نے کہا اللہ کا پیارا آ رہا ہے، بے نے کہا بے سہاروں کا سہارا آ رہا ہے، تے نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، سے نے کہا ثاقب سما آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں، اے نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خے نے کہا خیر البرا آ رہے ہیں، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، دال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمین آسمان کے پیارے آ رہے ہیں، سین نے کہا سرور کونین آ رہے ہیں، شین نے کہا شاہ بطحا آ رہے ہیں، سعد نے کہا صادق الامی آ رہے ہیں، واد نے کہا ضامن جنت آ رہے ہیں، تو نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں، ذا نے کہا ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والے آ رہے ہیں، غین نے کہا غموں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، فی نے کہا فخر کائنات آ رہے ہیں، قاف نے کہا قاسم کوثر آ رہے ہیں، چھوٹی کاف نے کہا کائنات کے محور اور پیکر آ رہے ہیں، لام نے کہا لطف و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں، میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آ رہے ہیں، نون نے کہا نورانی زلفوں والے آ رہے ہیں، واو نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں، اور آخر میں چھوٹی یا اور بڑی یا بھی بولی کہ آج یثرب و بطحا کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بنانے والے آ رہے ہیں۔ مکہ بول پڑا کہ آج مجھے مکرمہ بنانے والے آ رہے ہیں، مدینہ بول پڑا کہ آج مجھے منورہ بنانے والے آ رہے ہیں، ارے بیت اللہ بھی پکار اٹھا کہ آج مجھے 360 بتوں سے پاک کرنے والے آ رہے ہیں۔ تو ایسے بعظمت اور باکرامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، تو میرے بھائیوں یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم اس مبارک نبی کی مبارک تذکرے کو صرف اس ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ، آپ کی مبارک سیرت وہ ہر مسلمان کے لیے پیدائش سے لے کر مرگ تک اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تم نے اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے دعوے نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے محبت کے تقاضوں کو، عشق کے تقاضوں کو پورا کیا، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، اپنا ظاہر بھی محمدی بنانا اور اپنا باطن بھی محمدی بنانا، یہ اصل محبت ہے، اور صحابہ کرام اس طرح کی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، دیکھو صحابہ کرام کی سنت کے ساتھ کتنی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جو فاتح ایران ہیں، یہ دونوں حضرات حضرت ربیع ابن عامر اور حذیفہ ابن یمان یہ دونوں چلے کسریٰ سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ کسریٰ نے ان دونوں کو بلایا کہ مذاکرات کرنے کے لیے آؤ، تو یہ دونوں چلے، دور کا سفر طے کرتے کرتے کسریٰ کے محل کے دروازے پہ پہنچے، تو دربان نے جب ان دونوں کو دیکھا تو کپڑے میلے تھے، کیونکہ دور کا سفر کر کے آئے تھے تو کپڑے میلے تھے، گرد و غبار کپڑوں پر پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہم کسریٰ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہا ان کپڑوں میں تم کسریٰ سے ملنے کے لیے آئے ہو، ان کپڑوں میں کسریٰ ملنے سے پسند نہیں کرتا۔ تو آگے سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر کسریٰ ان کپڑوں میں ہم سے نہیں ملتا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں کہ ہم اس سے ملاقات کریں، ہم واپس جاتے ہیں۔ اتنے میں جو حضرت حذیفہ ابن یمان کے ساتھ ساتھی تھے، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ، وہ اپنی تلوار کو ٹھیک کر رہے تھے، اس پر کپڑے کی کترنے لگی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تلوار اور کپڑے کی کترنے لگی ہوئی، اس کو ٹھیک کر رہے تھے۔ تو دربان نے جب دیکھا تو کہا اس ربیع ابن عامر سے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ تلوار ہے۔ کہا دکھاؤ۔ تلوار کو دیکھا تو ٹوٹی ہوئی تلوار اور اوپر نیام کی جگہ تلوار کی کترنے لگی ہوئی، تو کہنے لگا آپ
ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے اس ایران کو فتح کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تم نے یہ ٹوٹی ہوئی تلوار تو دیکھی ہے لیکن اس کو چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ کا دکھا دو، کا دکھا دیتا ہوں، آدمی کو لاؤ اور ایک مضبوط ڈھال کو لاؤ جس کے بارے میں تمہیں یہ گمان ہے کہ وہ بڑے سے بڑے تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ تو ایک ڈھال منگوائی گئی، حضرت ربیع ابن عامر نے تلوار کی کترنے ایک طرف کی اور تلوار کو ہاتھ میں پکڑ کر کے اللہ کا نام لیا اور ڈھال پر ایک وار کیا، ایک وار سے اس ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اور دربان وہ بھاگا بھاگا کسرا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دو آدمی بڑے عجیب لوگ آئے ہیں، وہ بیلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اور ان کی تلوار ٹوٹی ہوئی، اور اس ٹوٹی ہوئی تلوار نے ڈھال کو دو ٹکڑے کر دیا۔ تو کسرا نے کہا ان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب اندر گئے کسرا پر ہیبت چھائی تو کسرا نے سب سے پہلے ان کے لیے دسترخوان لگایا، دسترخوان لگ گیا، دسترخوان لگ گیا۔ حذیفہ ابن یمان بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ تو کھانا کھانے کے دوران حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نوالا دسترخوان پہ گر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر نوالا گر جائے دسترخوان پہ تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے دوبارہ کھا لو۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اس نوالے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کونی ماری اور کہا اس طرح یہاں دسترخوان سے نوالا اٹھانا یہاں اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ نوالا نہ اٹھائیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جواب دیا، کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے محبوب کی سنت ان بے وقوفی کی وجہ سے چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے یہ میری عزت کریں یا بے عزتی کریں، چاہے مجھے یہ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، میں اپنے نبی کی سنت کو پورا کروں گا۔ تو میرے بھائیو، دوست اور بزرگوں، صحابہ کرام محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے دعوے نہیں کرتے تھے، بلکہ محبت کے تقاضوں کو پورا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے محبت اور ان کی سنتوں سے محبت کرتے ہوئے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔